अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी। जाफर एक्सप्रेस पर हुआ हमला, 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका। ताज़ा इत्तला सिक्योरिटी ज़राए ये देते हैं कि ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल होने के करीब है। जल्द तफसीलात अवाम तक पहुँचा दी जाएंगी। अब तक 190 मुसाफिर जो इस ट्रेन में सवार थे वो बाजियाब हो चुके हैं। 30 दहशतगर्द मारे गए हैं। चूँकि जो ट्रेन में सवार ख़वातीन और बच्चे थे वो भी यरगमाल बनाए गए और उन्हें इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए फोर्सेस को इस ऑपरेशन में खासी दिक्कत रही है, लेकिन ये तकरीबन मुकम्मल होने के करीब है। उम्मीद है जल्द मज़ीद तफसीलात सामने आ चुकी होंगी। इस बीच हमने देखा कि इस अहम तरीन मौके पर भी अफसोसनाक तरीन ये मौका था, लम्हा था जब एक ट्रेन को हॉस्टेज किया गया। हमारे यहाँ रिवायती सियासत भी अपने उरूज पर रही। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्वीट्स हैं तो जवाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़रा भी उन्हें ताने दे रहे हैं, उन पर बमबारी कर रहे हैं। आखिर क्यों? बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बुख्ती साहब को हमने सुना, उन्होंने कहा कि क्या दहशतगर्दों से हम माफ़ी मांगें। उन्होंने ये बात वाज़े की कि जो शख्स हथियार उठाता है, बंदूक उठाता है, उसका हम हर हाल में कलाकमा करेंगे। अलबत्ता रियासत बलूचिस्तान के लिए, इन मसाइल के लिए, मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ये बहुत मुस्बत उन्होंने बात की, लेकिन इस अज़म का इजहार भी किया कि हर हाल में जो शख्स बंदूक उठाएगा, आइन की खिलाफ वर्जी करेगा, उसकी सरकोबी की जाएगी। मेरी ताज़ा इत्तलात ये हैं कि बहुत जल्द BLA कलअदम तंजीम इसके खिलाफ एक बहुत बड़े पैमाने पर तगड़े ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। ऐसे तमाम जो अनासिर हैं रियासत के मुखालिफ, उनकी सरकोबी की जाएगी और भरपूर की जाएगी। इस बार किसी किस्म की रियायत बरकरार नहीं रखी जाएगी। और साथ ही ये भी तवक्को है कि प्राइम मिनिस्टर भी बलूचिस्तान जल्द जा सकते हैं 1-2 दिनों के अंदर, और वहाँ एक कौमी लाहे अमल का ऐलान हो सकता है। इस बीच हमने देखा सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ी अहम बात की है। वो कहते हैं कि इस वाक़े के बाद अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं है, सबको मिल बैठना चाहिए। वाक़तन ऐसे जो इशूज़ हैं उनके ऊपर कौमी क़यादत, सियासतदान, अपोजिशन, मजहबी सियासी जमातों को मिल बैठना ही हल होता है ताकि एक कंसेंसस डेवलप हो। तो क्या हुकूमत कंसेंसस के लिए PTI को ऑन बोर्ड करेगी या नहीं करेगी? और जाफर एक्सप्रेस का जो हमला, उसको लेकर के जो इंडिया में बिलखसूस शोर हमें सुनने को मिला, AI जनरेटेड वीडियोज़, AI जनरेटेड फेक वीडियोज़, तासुर ये दिया गया पैनिक फैलाने के लिए कि सूरत हाल है क्या। एक और बड़ा अहम नुक्ता, इससे पहले कि मैं मेहमानों का तारुफ आपकी खिदमत पेश करूँ, मैं कल से इस वाक़े पर नज़र रखे हुआ हूँ, वैसे तो सहाफ़ी मालूमात इकट्ठी कर रहा हूँ। और आपको याद होगा कल 8 बजे हमारा ही प्रोग्राम वो वाहिद प्रोग्राम था जिस प्रोग्राम में इस इशू के ऊपर तफसील से बात हुई। आज भी हम बात करेंगे। बाकी प्रोग्रामों में जो होता रहा वो रिवायती सियासत थी, उसका मुझसे ताल्लुक़ नहीं है। अहम नुक्ता जो बयान करने जा रहा हूँ वो ये है कि एक वीडियो जारी की गई इन दहशतगर्दों की जानिब जिसमें इन्होंने मास्क पहने हुए। उस वीडियो में ये दहशतगर्द चाइना को टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। लेकिन अहम नुक्ता उसमें सोचने वाला ये था कि ये बाकी किसी मुल्क को, क्या सिर्फ चीन की वहाँ पे CPEC में इन्वेस्टमेंट, क्या रेकोडेक में अमेरिका, कनाडा और दीगर ममालिक की दिलचस्पियाँ नहीं हैं? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ चीन को और पाकिस्तान को टारगेट किया। इससे साबित होता है कि इनकी पुष्टपनाई भारत हूँ या दीगर सुपर पावर्स हूँ उनकी जानिब से भी हो रही। और इनकी ऐसी मवासलाती रवाबित की तफसीलात भी सामने आई हैं जहाँ से साबित होता है कि ये बैरून मुल्क मौजूद अपने हैंडलर्स को इस ऑपरेशन की बारे में डिटेल्स शेयर करते रहे। तो हम जहाँ आन पहुँचे हैं, अपनी अंदरूनी सियासी लड़ाई में हम मसरूफ़ थे, एक दूसरे को ताने देने में मसरूफ़ थे। अब हमें इस चैलेंज का भी सामना है। ये सिर्फ एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद करके इस चैलेंज से नहीं निपटा जा सकता। हल ढूंढना है, आगे बढ़ना है। सूरत हाल यहाँ तक पहुँची कैसे है? तवील तारीख़ है बलूचिस्तान की, 1960 से दिहाई से शुरू होती है। 1970 में भी वाक़यात पेश आए, हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश के था, हैदराबाद केस, हुकूमत गिरा दी गई 10 माह बाद। अख्तर मेंगल साहब के वालिद की वज़ीर साहब गवर्नर थे। उसके बाद अकबर बुख्ती साहब वाला वाक़या है। फिर उसके बाद ये क़यादत जो है इन कलअदम तंजीमों की, ये नवाबों से निकल कर दीगर तबकों तक भी पहुँची जिसके हैंडलर्स अब बैरून मुल्क पाए जाते हैं। लंबी कहानी है, फिर किसी रोज़ तफसील से मैं बात करूँगा। लेकिन आज पहले मेहमानों का तारुफ। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं आज प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली साहब तशरीफ़ लाएँगे। उनको अहम ज़िम्मेदारियाँ वज़ीर-ए-आज़म ने आज कुछ दी हैं, उनसे पूछेंगे हम इसी सिलसिले में। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर तज़किया निगार सिक्योरिटी एक्सपर्ट जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब ने। मेरे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम में तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मुमताज़ एडवोकेट जनाब फैसल चौधरी साहब। आप सबको हम खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं ज़रा रुख करूँगा ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब की जानिब, क्योंकि ऑपरेशन के ऊपर मैंने बात करनी है। फिर साहब ये बड़ा टफ़ है, इससे पहले भी दुनिया भर में 5-6 ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं। भारत में ऐसे 2 इवेंट्स हो चुके हैं, चाइना में हो चुका है,
انڈونیشیا کے حوالے سے ایک دو ایونٹس رپورٹ ہوئے، سری لنکا میں بھی ہوئے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں یرغمال بنا لینا بچوں کو، خواتین کو، ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از فار سیکورٹی فورسز کی ایسی صورتحال میں کہ جب آپ نے جانیں بھی بچانی ہیں اور دہشت گردوں کا خاتمہ بھی کرنا ہے، اسٹریٹجیکلی ہوتا کیا ہے بالخصوص اس ٹرین میں جو درائے بولان کی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ آپریشن ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کس پروفیشنل طریقے سے ہماری مسلح افواج نے اور سول آرم فورسز نے پورے اس ایریے کا جو رگڈ ماؤنٹینز ہیں، بیرن ماؤنٹینز ہیں، ڈیفیکلٹ ٹیرین ہے، وہاں پر اس کا محاصرہ کر لیا ہے اور ان کو سب کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اور اس پہ سے تقریباً 200 کے قریب آپ نے جو ہے وہ ریلیز بھی ہو گئے ہیں اس میں۔ اب انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ 4 کے ٹولوں میں انہوں نے ایک دو خود کچھ بمبار جنہوں نے خود کو جیکٹ پہنی ہوئی ہیں، اور عورتوں اور بچوں کو انہوں نے ہیومن شیلڈ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے پاکستان ملٹری بہت ہی ڈیلیکیٹ، پلانڈ اور احتیاط سے یہ آپریشن کر رہے ہیں کہ کہیں ان بچوں، عورتوں کو، جرگانیوں کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ان میں 30 دہشت گرد مارے بھی گئے ہیں، اور میرے خیال میں آج رات کو ہوپ فلی آپریشن ختم ہو جائے گا، رات کی تاریکی میں یہ دیکھ سکیں گے، اور اس میں ہم اور بہتر ان کو آپریٹ کر کے ان کو پکڑیں گے بھی، اور ساری جگہ سلیکٹ کر لی ہوں گی ہم شور کہ کہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا حرکات ہیں پوری ان کی ہوں گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں، سمجھنا چاہیے کہ یہ ایریا میں کیوں ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ بی ایریا ہے، بی ایریا مینز کہ یہاں پر لیوی اور پولیس کا کنٹرول ہوتا ہے، ٹھیک، اور اس جگہ پہ نہیں تھا، اور اس میں 83,000 لیویز ہیں جو امپلائی کیے ہوئے ہیں یہاں پر، اور ان میں سے ٹوٹل حاضر سروس میرے خیال میں 30,000 بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ سردار نے اپنی مرضی کے لوگ، اپنے ٹرائب کے سرداروں نے یہ اپنی مرضی کے انرول کرتے ہیں۔ حارث صاحب، یہ پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو لیویز کی جو پروفیشنل ایفیکیسی، استعداد کار ہے، اس کے اوپر کھل کے آج بات کریں، اور پھر ان کی جو ڈپلائمنٹ ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ عوام کے لیے ہوتی ہے؟ دیکھیں، یہ امپورٹنٹ جگہوں پر ہوتی ہے، عوام کے لیے ہوتی ہے، چیک پوسٹ ہوتی ہیں۔ آپ کے سامنے ابھی ایک پیچھے جو انسیڈنٹ ہوا تھا جہاں پر وہ یہ کافی لوگ ہمارے مارے گئے تھے، بس کو لوٹا تھا، اس سے 200 گز کے فاصلے پہ ان کی پوسٹ تھی، 200 گز کے فاصلے۔ they did not come out of their bunkers۔ یہ انٹرینڈ ہیں، اٹ از اے ٹوٹل بنچ آف پیپل۔ نہ ان کو وہ سردار ٹریننگ کرنے دیتے ہیں، نہ وہ ان کے قوم کے لوگ ہوتے ہیں، تنخواہیں وہ ساری ان کے پاس جاتی ہیں۔ 90 بلین روپیز ایک سال کا ان کے اوپر خرچ ہوتا ہے، 90، اور رزلٹ زیرو بڑا 90 بلین روپیز کا۔ یہی تو ہم بلوچستان کو بہت پیسہ دیا جاتا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ سرکاری سسٹم بڑا یہ گڑبڑ کا ہے، یہ نقصان کرتا ہے۔ اور اس میں آپ کے سم 20، 25، 30 ہزار ٹوٹل لوگ آن سروس ہوں گے، وہ بھی وہ ڈی سی کے انڈر ہوتے ہیں، نہ کوئی کنٹرول کرنے والا ہے ان کو کچھ۔ تو باقی نفری کیا کاغذوں میں ہے؟ سب غائب، بکوڑے مرضی سے چلے گئے، تنخواہ لے رہے ہیں۔ یہ بڑا یہ اہم نقطہ ہے، ون میجر ریزن ہو سکتی ہے۔ میں آتا ہوں آپ کی جانب، باقی مہمانوں کی جانب۔ ابھی ترجمان بلوچستان حکومت جناب شاہد رند صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ اختیار صاحب، میں ذرا ان سے پہلے تازہ اپڈیٹ لے لوں۔ شاہد صاحب، بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ یورپی یونین ہو، امریکہ ہو، چین ہو، ایران ہو، سب مذمت کر رہے ہیں، امریکہ مذمت کر رہا ہے، ہمارے یہاں بھی سیاسی جماعتیں اس کے اوپر تنقید بھی کر رہی ہیں، مذمت بھی کر رہی ہیں، مل بیٹھنے کی بات کر رہی ہیں، وہ تو میں بعد میں ڈیبیٹ کرتا ہوں۔ لیکن تازہ خبر ہے کیا وہاں جہاں یہ حادثہ پیش آیا ہے؟ اس وقت ریسکیو آپریشن کہاں تک پہنچا ہے؟ کتنے افراد بازیاب ہوئے ہیں؟ حکومت وہاں پہنچنے میں کامیاب ہوئی یا نہیں؟ جامی، تھینک یو۔ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت آپریشن تقریباً کنکلوژن کے قریب پہنچ چکا ہے، اور اس وقت علاقے کی کلیئرنس جاری ہے۔ جب تک کہ وہ کلیئرنس مکمل نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہم جو ہے کسی بھی فگرز پر بات کرنے ذرا گریز کر رہے ہیں، کیونکہ ایک تو رات کا وقت ہے اور کلیئرنس کے لیے جو پارٹیز وہاں پر موجود ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں۔ جو مین جاب ایس ایس جی کا آج دن میں وہ انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے، اور جو ہوسٹیجز تھے، آخری جو وہاں سے ہوسٹیجز کی بازیاب کروائی ہے ایس ایس جی نے، وہ تقریباً 86 کے قریب تھی۔ یعنی ابھی ایس ایس جی نے اسپیشل سروسز گروپ کے کنٹینجنٹ نے 86 افراد کو بازیاب کیا ہے جب آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل۔ یہ 190 سے علیحدہ تعداد ہے، اس سے زیادہ، اس سے اوپر والا نمبر ہے؟ جی، 190 کے بعد جو لاسٹ فگر ہمارے پاس ابھی آئی ہے وہ 86 کی آئی ہے، اور یہ آج دن میں جو کاروائی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ واز دا فائنل کال فرام دا سیکورٹی فورسز، جو فائنل اٹمپٹ تھا، جو ٹرین کے اندر ہوسٹیج بنائے گئے تھے ان کی ریلیز کے لیے، وہ ایریا تقریباً کلیئر کر لیا گیا۔ باقی کوئی اندازہ ہے کہ محتاط کے کتنے باقی افراد ہیں جو یرغمال ہیں؟
دیکھیں اسی وجہ سے جانی میں آپ کو جو ورڈ کہہ رہا تھا کہ جب تک کلیئرنس آپریشن ڈن نہیں ہو جاتا میں کسی بھی فگرز پر ابھی کمنٹ کرنے کی پوزیشن نہیں ہوں گا، کیونکہ جب تک کہ کلیئرنس آپریشن ڈن نہیں ہو جاتا اس وقت تک اعداد و شمار ذرا کلیئر نہیں ہے، تو اس پر میں ذرا محتاط رہنے کی کوشش شاہ صاحب کچھ کیجویلٹیز کے بارے میں بھی افواہیں ہیں، رومرز ہیں، تو کچھ اگر کمنٹ آپ کر دیں تو آفیشلی ہمیں معلوم ہو سکے۔ دیکھیں ڈیورنگ دا آپریشن ایک ایس ایس ڈی کے جوان زخمی ہوئے ہیں، چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی نے اسمبلی کے فلور پہ بات اناؤنس کی ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں وہ ذرا جیسے ہی آپریشن ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے ہم اعداد و شمار کو شیئر کر سکیں گے۔ اور ریسکیو کے لیے ٹرینز اور دیگر عملہ ایمبولینسز وہاں موجود ہیں؟ جی ریسکیو کل سے جو بھی جب بھی ضرورت پڑی اس وقت ایک ریسکیو ٹرین بھی چلائی گئی، اس کے علاوہ ایمبولینسز بھی موجود رہیں، اور اس وقت بھی جو انجرڈز تھے جو فائنل آپریشن میں ان ملٹری ہاسپٹل کوئٹہ منتقل کر دیے گئے۔ میں سی ایم صاحب کو سن رہا تھا، وہ ایک طرف تو ان دہشت گردوں کے خلاف یعنی عزم کا اظہار کر رہے تھے، ان کو کلا کما کریں گے، ایک انچ بھی یہ پاکستان کا اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، دوسری جانب مذاکرات کی بھی بات کر رہے تھے، تو سمجھ نہیں میں پایا کہ واٹ ایگزیکٹلی از دی پلان آف ایکشن۔ پلان آف ایکشن چیف منسٹر کا بہت کلیئر ہے جانو، وہ پچھلے ایک سال سے یہ بات بہت واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو بھی کس سے کرنے ہیں اور کون کرے گا، اس بات کا فیصلہ بھی بلوچستان صوبائی اسمبلی کے ایوان نے کرنا ہے، اور اگر کارروائی کرنی ہے لڑنا ہے تو بھی اس کا فیصلہ بلوچستان صوبائی اسمبلی کے ایوان نے کرنا ہے۔ لیکن سی ایم نے آج بھی اپنے ایڈریس میں یہ واضح طور پہ بتایا کہ ہمیں اس کنفیوژن سے نکلنا ہوگا، کیونکہ آج جمعیت علماء اسلام کے کچھ اراکین کی جانب سے اپنے رہنماؤں کے قتل کی ایک طرف مذمت کی جاتی ہے، دوسری طرف جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں مذاکرات کی، تو یہ وہ کنفیوژن ہے جو چیف منسٹر سمجھتے ہیں، جو گورنمنٹ ہے کہ جس سے نکلنے کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ضرورت ہے، اور بہت کلیئر اسٹینڈ ہے گورنمنٹ کا کہ جو بھی صورتحال ہے اس صورتحال سے نکلنے کے لیے نیشنل اپیکس کمیٹی کے جو فیصلے ہو چکے ہیں، پروونشل ایکشن پلان ترتیب دے دیا گیا ہے، اس پر عمل درآمد کو آگے بڑھایا جائے گا۔ فردر کل کا دن بہت اہم ہوگا، کل پھر ایک اہم ہائی ویلیو ڈیلیگیشن کوئٹہ میں ممکن ہے، تو اس میں اگر مزید کوئی فردر فیصلے ہوتے ہیں تو پھر میڈیا کے ساتھ۔ شاعر صاحب بلوچستان حکومت پہ ایک اعتراض یہ آ رہا تھا کہ ان دی ویک آف نیشنل ایکشن پلان جو آپ کی صوبائی کمیٹی ہیں ان کے تو اجلاس تک نہیں ہوتے، کیا یہ تاثر درست ہے؟ میں اس تاثر کو نگیٹ کروں گا جامی، اس کی ریزن یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان میں کے بعد جو چیز کرنے کی ضرورت تھی وہ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ماضی کی حکومتوں کو دلچسپی نہیں لی، لیکن موجودہ جو صوبائی حکومت ہے گزشتہ 2 دہائیوں سے بلوچستان کو کاؤنٹر ٹیررزم کے ایک چیلنج کا سامنا ہے۔ جب موجودہ صوبائی حکومت نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی قیادت میں کام کا آغاز کیا تو یہ انکشاف ہوا کہ صوبے کے پاس کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے کوئی پالیسی موجود نہیں ہے، جس کی بنیاد پہ ایک پروونشل ایکشن پلان ترتیب دیا گیا نیشنل ایکشن پلان کے فالو اپ میں، جس پر اکتوبر سے کام کا آغاز کیا گیا ہے۔ گزشتہ چند ماہ میں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس صوبے میں 2 دہائی سے دہشت گردی کا چیلنج ہو وہاں پر پروونشل ایکشن پلان 4 مہینوں میں چیزوں کو ٹھیک کر دے گا تو یہ ممکن نہیں ہے۔ لازمی سی بات ہے اس پلان کی امپلیمنٹیشن میں بھی کچھ فلاز سامنے آتے ہیں، ان فلاز کو بہتر کرتے ہوئے ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے، اور موجودہ صوبائی حکومت بہت سی چیزوں میں بہت کلیئر ہے، اور جب تک کلیئرٹی ہے تو اس وقت تک یہ چیزیں اسی طریقے سے جاری ہیں۔ میرے ساتھ ہی آپ رہیے گا فیصل چوہے صاحب۔ اختیار ولی صاحب میں آپ کی جانب بھی آتا ہوں، لیکن چونکہ حکومت کا موقف میں نے لیا تو اختیار ولی صاحب کا میں اختیار تھوڑی دیر کے لیے سلب کر رہا ہوں۔ چوہے صاحب یہ کنسنسس چاہیے اگر ہم نے مذاکرات بھی کرنے ہیں، لیکن وہ JUI فے کی بات کر رہے تھے، پھر حکومتی وزراء کو آپ سے بھی تحفظات ہیں، ان کے ٹویٹس بھی آپ دیکھ لیں، وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جلتی پر تیل ڈالا آپ کی قیادت نے اس صورتحال کے تناظر میں۔ آپ لوگ اتنے بڑے سانحے کے اوپر، اتنے بڑے واقعے کے اوپر کیوں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہوا آپ کے آفیشیل ہینڈلز کی جانب سے؟ جامع صاحب سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ابھی تک حکومت جو ہے ہمیں اس بات کے فگرز نہیں دے سکی ہے کہ جعفر ایکسپریس پہ کتنے مسافر جو تھے وہ سوار تھے، اس میں مرد کتنے تھے، خواتین کتنی ہیں، بچے کتنے ہیں، بالکل اور کتنے یہ رقمال بنائے گئے ہیں۔ یہ معاملہ جو ہے یہ کلیئرنس سے اس کے میں کنفیوژن آپ کو حکومت کی نظر آتی ہے کہ نہ تو وفاقی حکومت جو ہے وہ شہداء کی یا اغوا کنندگان کی یا جو ابڈکشنز ہیں ان کی کوئی فگرز دے چکی ہیں، اس میں سرکاری کتنے ہیں، غیر سرکاری کتنے ہیں، اس کا آپریشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو آپ کو جو مسافر آن بورڈ ہوئے ان سے پتہ چل سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر سال گزرنے کے بعد بھی حکومت کے پاس ایکشن پلان نہیں ہے تو پھر میرے خیال میں حکومت کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ یہ بہت بڑا سانحہ ہے اور پاکستان میں اس لیول کی دہشت گردی پہلے نہیں ہوئی ہے۔
اور اس کی شدید مذمت پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ہینڈل سے بھی ہوئی ہے، ہر رہنما نے کی ہے اور بالکل اوپنلی کی ہے۔ یہ ایک اپنی نااہلی اور ناکامی چھپانے کے لیے اگر آپ سیاست میں کو ملوث کریں گے اور اس معاملے کو بھی سیاست کی نظر کریں گے تو یہ ایک افسوسناک رویہ ہے۔ یہ دہشت گردی جو ہے کسی ایک پارٹی کا، ایک علاقے کا، ایک لسانی گروہ کا کوئی ایشو نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا ایشو ہے، اور اس وقت بلوچستان اور کے پی جس دہشت گردی کی آگ میں جل رہے ہیں وہ پاکستان جل رہا ہے۔ اس کو اگر آپ علاقائی بنیادوں پہ تعصب کی بنیاد کے اوپر کریں گے تو اس سے معاملہ جو ہے حل نہیں ہوگا۔ جہاں تک JUI کے لیڈران کا تعلق ہے، اگر وہ بھی اپنا ایک اوپینین رکھتے ہیں، اوپینین سننا چاہیے حکومت کو، جو ہے وہ اتنا شارٹ ٹیمپر نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ان کی بات ان کی مرضی کی نہیں کرے تو فوراً ہی آپ اس پہ الزام لگا دیں۔ میں آتا ہوں، اس پہ میں مزید ڈیبیٹ بھی میں نے کرنی ہے۔ اختیار ولی صاحب سے میں نے جاننا، ان کو پرائم منسٹر نے ایک امپورٹنٹ مشن دیا، لیکن اس سے پہلے ذرا اختیار صاحب اس نقطے پہ میں آؤں، ذرا یہ بتائیں، ابھی فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس 1 سال بعد بھی پلان آف ایکشن نہیں ہے تو آپ کو مستعفی ہو جانا چاہیے، اور نہ آپ نمبرز دے رہے ہیں کتنے مسافر تھے، کتنے واپس آئے ہیں۔ یہ باتیں تو ان کے سوال تو درست ہیں، جواب کیوں نہیں دے رہی حکومت؟ آپ تو وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر ہیں۔ تھینک یو ویری مچ جامی، آپ کا بہت شکریہ۔ اگر ان کو انفارمیشن چاہیے تو انفارمیشن ان کو ابھی دے دیتے ہیں، آپ کے شو میں دے دیتے ہیں پلیز۔ کہ اس سے پہلے تقریباً 190 مسافروں کو بازیاب کروا لیا گیا تھا، ٹھیک، اور اس کے بعد کافی بڑی تعداد میں یرغمال مسافروں، عورتوں، بچوں جن کو شیلڈ کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا، اب تقریباً کوئی 100 سے کچھ کم تعداد ہے ان کو بھی بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ ٹھیک، کلیئرنس کے دوران انتہائی آپریشن جو ہے وہ بڑی انتہائی احتیاط اور مہارت کے ساتھ اور دانش مندی کے ساتھ اس کا مظاہرہ کیا گیا تاکہ لوگوں کی جانیں بچائی جا سکیں۔ تو ہم اس سے پہلے، آپریشن سے پہلے جتنے لوگوں کی جانیں وہ لے چکے تھے، ان کو شہید کر دیا گیا تھا، ان کی تعداد کا ابھی تعین کیا جا رہا ہے، اور اس موقع پر موجود جتنے ٹیررسٹ موجود تھے ان سب کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اور آپریشن اس ایریا کے سراؤنڈنگ سرکل میں جتنے لوگ ہیں اس کے یا جو مشکوک ایریا ہے اس کو کلیئر کرنے کے لیے اس مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ ہے وہ ساری تعداد۔ یہ میرے خیال میں آپ بھی جاننا چاہتے تھے، آپ کے ناظرین بھی جاننا چاہتے تھے، اور فیصل چودھری صاحب نے سوال کیا تو میں نے ان کو بھی بتا دیا۔ فیصل صاحب جواب مل گیا آپ کو؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نہیں ابھی یہ بتائیے نا ٹوٹل لوگ کتنے تھے، اغوا کتنے ہوئے، خواتین اور بچے؟ اگر اینی ویز اختیار صاحب کو بات مکمل کر فیصل صاحب، اگر لوگ وہ 400 تھے یا 450 تھے تو ایک نمبر یہ ایسا ہی ہے، اگر وہ 500 ہو جائے تو اس میں آپ کا کیا کامنٹ ہوگا وہ آپ خود سوچ لیجئے کہ وہ کیا ہونا چاہیے۔ لیکن the thing is، کیا BLA آج بنی ہے؟ کیا BLA شہباز شریف حکومت نے بنائی تھی؟ کیا BLA PDM حکومت نے بنائی تھی؟ نہیں، اس کے ٹریسز تو بہت پرانے ہیں نا جی۔ ہم تو وہی میں کہہ رہا ہوں جامی صاحب کہ آج BLA جو کر رہی ہے، تحریک انصاف ان کے ساتھ کیوں کری ہے؟ ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی جو کرتا ہے وہ بھی مجرم ہے۔ نہیں، تحریک انصاف ان کے ساتھ کیسے کھڑی ہے؟ وہ بھی تحریک انصاف کیسے کھڑی ہے؟ یہ اپنے بڑی بات کر دی آن ایئر، وہ تو مذمت کر رہے ہیں۔ آپ ان کے، میں وہی کہہ رہا ہوں، آپ ان کے ٹویٹر ہینڈل دیکھیں، آپ ان کی سوشل میڈیا دیکھیں، آج ایسے لگتا ہے کہ یہ پاک فوج کے ساتھ نہیں کریں، کوئی نشاندہی بھی کریں، یہ سارے سوشل میڈیا سیاست کے نظر ہی کرنے ہیں اختیار صاحب۔ کمال ہے، نہیں نہ کریں جی، نہ کریں۔ میں بالکل، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، میں بھی یہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ معاملہ جو ہے نا، یہ اس کو سیاست زدہ نہیں کرنا ہے اختیار صاحب۔ یہ آج سیاست زدہ نہیں کرنا، میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں، میں تحریک انصاف کی تمام سیاسی جتنی اس کی لیڈرشپ ہے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ موقع نہیں ہے کہ آپ اپنی فوج کے خلاف اپنے مرضی کے اس کے AI سے جو ہے تو فوٹیجز بنا رہے ہیں، اس کی تصویریں بنا رہے ہیں اور غلط پکچر پیش کر رہے ہیں۔ جو انڈیا کا میڈیا بول رہا ہے وہ آپ کی سوشل میڈیا بول رہی ہے، تو کیا یہ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ ریاست کے ساتھ کھڑے، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں،
آپ کی ساری سوشل میڈیا بول رہی ہے. اوپن دا ٹویٹر، اوپن دا فیس بک، انسٹاگرام کھولیں. صاحب نہیں چاہیے نا، آپ حضور الزامات اسپیسیفائی کریں. آپ بہت سیریس الزامات لگا رہے ہیں اور اس پہ آپ تفصیلات نہیں دے رہے ہیں. میں ایک بریک لیتا ہوں، ذرا کمیونیکیشن لائنز کو فکس کرتے ہیں ساتھ. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل چوہے صاحب، اختیار ولی اور شاہد رند صاحب. ان سے بھی ہم بات کریں جیسے رابطہ ہوتا ہے. فیصل چوہے صاحب، آپ بریک آ گئی تھی، کمیونیکیشن لائن میں پرابلم تھا. بات تو یہ ہے نا کہ کوئی مل بیٹھا جائے، کنسنسس پولیٹیکل ڈیولپ کیا جائے، لیکن جو آپ سے گلے شکوے ہیں حکومت کے، میں ان کی تفصیلات بھی جانوں گا اور ان کے اوپر آپ کا جواب پہلے جاننا چاہوں گا. دیکھیے بات یہ ہے جامی صاحب کہ کنسنسس کو لیڈ تو حکومت کرتی ہے اور ہمیشہ حکومت ہی وہ سٹیپ اٹھاتی ہے جس سے مل بیٹھا جا سکے. اس پہ حکومت نے ابھی تک آپ دیکھ لیجئے کہ کل سے اتنا غیر سنجیدہ رویہ ہے. ابھی اختیار بھائی جو ہیں وہ بھی ایک بلینکٹ الزام لگا رہے ہیں. اگر آپ کی کوئی سیاست بات کرتا ہے یا بات کی، اس پہ کس نے مذمت نہیں کی؟ دیکھیں نا، یہ آپ بجائے اپنا کام کرنے کے یا بجائے ایک ایشو کو ڈیل کرنے کے، آپ ہر معاملے کے اوپر سیاسی مخالفوں کو جو ہے وہ اس کے اوپر لگاتے ہیں. یہ کوئی پاکستان کا جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے، ایک پارٹی کا مسئلہ تھوڑی ہے. یہ جتنے ایک محب وطن ہے، کیا یہ ہمیں سرٹیفکیٹ دیں گے؟ ہم سے زیادہ تو محب وطن کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ تو وطن سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ جو بچے شہید ہو رہے ہیں، فوج کے ہوں، پولیس کے ہوں، لیویز کے ہوں، ایف سی کے ہوں، یہ بچے ہم سب کے ہیں. تو اس میں اگر کوئی سوال اٹھاتا ہے آپ کی پالیسیز کے اوپر، آپ کی اپروچ کے اوپر، جو وہاں پہ جو حکومتیں رہی ہیں اور حکومتوں کے پیچھے بلوچستان میں رول رہا ہے، اس کو آپ کیا رول آؤٹ کریں گے؟ کیا یہ معاملہ جب بھی دہشت گردی ہوتی ہے اس کو آپ ایک اس پہ سوال اٹھانے کی بجائے یہ بات اس کے جب بھی کوئی بات کرے کہ اس کے روٹ کازز کیا ہے اس کو ختم کرنا ہے، تو آپ حب الوطنی کے سرٹیفکیٹس کے پیچھے چھپ جائیں؟ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. اب ان چیزوں کے روٹ کازز کو آپ کو ایڈریس تو کرنا ہے. نہیں، روٹ کازز کیا بات کریں گے تو آپ کے دور میں بھی تو باپ کا تجربہ تھا نا. کیا ہمارا یہ بھی حق نہیں ہے؟ جواب اختیار ولی صاحب سے جواب لیتے ہیں. اختیار ولی صاحب سے جواب لیتے ہیں. اختیار صاحب. اجمل بھائی، یہ تقریباً کوئی 20,000 کے قریب اکاؤنٹس ہیں جن سے پاکستان سے وہ آپریٹ ہو رہے ہیں. اچھا. اور یہ وہ اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا کے جو اکثر پہلے اس سے کہتے ہوتے تھے کہ گولی کیوں چلائی، حقیقی آزادی، فلاں. آپ ان کے اگر چیک کریں نا تو ان کے ریکارڈ پیچھے وہی نکلتا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کو ایسے مشکل حالات میں، ایسے امتحان کی گھڑی جب آ جائے تو آپ کی سوشل میڈیا کو خدارا اس کا کہیں سے تو کنٹرول ہے نا، کہیں تو آپ کا ان پہ اداروں یہ سوشل میڈیا کے اس پہ جو آپ کے جتھے ہیں اس پہ آپ کا رابطہ تو ہے نا. تو ان کو بتائیے کہ ادھر لوگ شہید ہو رہے ہیں، یہ ملک پر حملہ ہے، یہ سی پیک پر حملہ ہے، یہ پاکستان پر حملہ ہے، یہ ہمارے لوگوں پر حملہ ہے، یہ بچوں پر، خواتین پر حملہ ہے. تو ایسے موقع پر، ایسے نازک موقع پر ایسی گندی سیاست اچھی نہیں لگتی. آج فوج کے خلاف جو پروپیگیشن کی گئی ہے، میرے خیال میں وہ اظہر من شمس ہے، اس پہ کوئی ابہام ہے ہی نہیں. آپ کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم اٹھا لیں. لیکن اختیار ولی صاحب جو میں نے دیکھا، بیرسٹر گوہر کا ٹویٹ بھرپور مذمت کر رہے ہیں، عارف الوی صاحب مذمت کر رہے ہیں، عمر ایوب صاحب آن دی فلور آف دی ہاؤس اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، مذمت کر رہے ہیں، لیکن پریزیڈنٹ کے ایڈریس پہ اسپیکر جو تھے اس وقت کے ڈی چیئر کر رہے تھے قادر پٹیل صاحب، ان کی خواہش تھی کہ اس پہ بات نہ ہو سکے. تو جتنی بھی قیادت، سلمان اکرم راجہ صاحب جو پاکستان کی قیادت تحریک انصاف کی یہاں موجود ہے، میں تو ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ انہوں نے تو مذمت کی. اجمل، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ جن کے نام لے رہے ہیں وہ کر بھی نہیں سکتے اس طرح. وہ فرنٹ پر ہیں، وہ لیڈر ہیں، وہ نہیں کر سکتے. لیکن ان کے اس کے بعد جو سوشل میڈیا ہے جو ایک کورس میں سب گاتی رہتی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. more than 20,000 اکاؤنٹ، یعنی کوئی حکمت عملی نہیں ہے معاملے کو ٹیکل کرنے کی، بس آپ وہ لگے ہوئے ہیں. ریٹورک کرتے ہیں. حکمت عملی یہی ہے. دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو فیصل بھائی، حکمت عملی یہ ہے کہ ملک میں امن ایٹ اینی کاسٹ، پاکستان کی ریاست کی ریٹ ایٹ اینی کاسٹ. بالکل ہونی چاہیے. نیشنل الیکشن پلان کی بات کرتے ہیں، وہ آپ کو پتہ لگے گا کہ پوری فل فورس کے ساتھ، پوری فل تھروٹل کے ساتھ وہ امپلیمنٹ بھی ہوگا. کوئی بھی اس وقت یا آپ کی سوشل میڈیا اس کو انجوائے کر رہی ہے یا پھر برطانوی میڈیا اس کو انجوائے کر رہا ہے سچویشن کو.
अदरवाइज पूरा पाकिस्तान एक साइड पर खड़ा है। हम इस वक्त उन शोहदा के साथ खड़े हैं, उन बच्चों के साथ, उन खवातीन के साथ, उन मासूमों के साथ, उन बेगुनाहों के साथ और बलोच अवाम के साथ, सूबा बलोचिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की रियासत के साथ खड़े हैं। आपको ये तय करना होगा कि आप कहाँ खड़े हैं। ये जो मामला थे ना, आधा तीतर आधा बटेर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बल्कि पाकिस्तान की अवाम आपसे दरख्वास्त करती है कि ये शरारत वाली सियासत छोड़ दें, मुल्क में यगानेगत पैदा करें, अमन की खातिर, इस मुल्क की तरक्की की खातिर, पाकिस्तान की वजूद की खातिर, इसकी सालमियत और खुशहाली की खातिर आइए मिलते हैं, इकट्ठे चलते हैं। और मैं आपको ये बात भी क्लियर बता दूं कि पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ जो साजिश करता है वो भी दहशतगर्द है, और जो उनकी फैसिलिटेशन करता है, चाहे वो सोशल मीडिया पर करता है, नहीं, बिल्कुल दहशतगर्द ग्राउंड करता है, या छुप कर करता है, या कोई उनकी फंडिंग करता है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं फैसल साहब से जवाब जरूर लेता हूं, लेकिन जो फैसल साहब ने सवाल उठाए थे ना पर्टिनेंट, उनका जवाब मैं एक दफा शायद रिंद साहब से ले लूं, तर्जुमान पाकिस्तान हुकूमत। रिंद साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, फैसल चॉइस साहब ने कई एक सवाल उठा रखे हैं, इख्तियार वली साहब ने भी जवाब दिया, लेकिन आप वहां पे सूरत हाल को बराह रास्त देख रहे हैं, अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें। जामी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आफ्टर अ लॉन्ग वेट, क्योंकि फैसल चौधरी साहब ने जो चीजें टेकअप की हैं उसमें दो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। प्लीज। उन्होंने जो बात की कि ट्रेन के पैसेंजर्स की तादाद कितनी थी, मेरा ख्याल है पहले दिन से ये चीजें रेलवे की जानिब से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जहां जहां जब जब जरूरत हुई ये दी गई। 400 के करीब पैसेंजर्स की रजिस्ट्रेशन थी, 380 के करीब क्वेटा और मच तक पैसेंजर सवार हुए थे, मजीद कुछ ने डाडर और उससे आगे के जो स्टेशन हैं वहां से सवार होना था। अच्छा। ये तमाम चीजें उसी सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, जिसकी बहुत बड़ी फैसल चौधरी साहब की जमात है। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये बात की कि इस हुकूमत के पास अगर 1 साल से कोई प्लान नहीं है तो उन्हें मुस्ताफी हो जाना चाहिए। जी, उन्होंने मुतालबा किया। चौधरी साहब ये उन्होंने मुतालबा किया, तो फैसल चौधरी साहब की नॉलेज के लिए मैंने ये अपने बीपर में आपको कहा, यू कैन चेक रिकॉर्ड के गुज़िश्ता 2 दहाइयों से बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसके लिए काउंटर टेररिज्म की कोई पॉलिसी नहीं थी। उस 2 दहाइयों में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वो साढ़े 3 साल शामिल हैं, जब उन्होंने पहले जाम कमाल की हिमायत की और फिर उसके बाद कुद्दूस बेज़िंजो की हिमायत की। तो उस वक्त फैसल चौधरी साहब की जमात काउंटर टेररिज्म के लिए क्या कर रही थी? उन्हें आने के बाद मौजूदा सूबाई हुकूमत ने जब ये देखा कि काउंटर टेररिज्म के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, नेशनल एक्शन प्लान की तर्ज पर एक प्रोविंशियल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया, और उस प्रोविंशियल एक्शन प्लान पे लाजमी सी बात है, एक चीज 2 दहाइयों में बनी ही नहीं, उस पर कभी काम ही नहीं हुआ, पहली बार काम का आगाज हुआ। इम्प्लीमेंटेशन में कुछ फ्लॉज आ सकते हैं, और आज भी चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी रिकॉर्ड पर थे कि वो कहीं नहीं कह रहे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कोई बलूचिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। एक चैलेंज का हमें सामना है, उस से होल ऑफ द इंस्टीट्यूशन और होल ऑफ द नेशन अप्रोच के साथ हम बाहर निकल सकते हैं। गुज़िश्ता वाकया पेश आया, वाकये के फौरी बाद फ्रंटियर को पाकिस्तान के साथ साथ पुलिस, सीटीडी, लेवीज, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इवन हेल्थ डिपार्टमेंट मोबिलाइज हो चुका था, लेकिन हमारी तरजीह उन होस्टेजेस की सेफ्टी थी, न कि मीडिया पर। बहुत सी चीजों पर अगर भड़कें कल से मारी जाती तो आज जो सूरत हाल थी वो हो सकता है थोड़ी मुख्तलिफ होती। तो इसलिए थोड़ा सा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा जरूर मीडिया पे हुआ, लेकिन जब तक के चीजें क्लैरिटी पे आ रही हैं उसके बाद मीडिया पे गवर्नमेंट मौजूद है। सर, जवाब मिल गया आपको? अच्छा, प्रोविंशियल एक्शन प्लान की जो बात की गई है उसके कोई डिटेल्स नहीं देगी। दूसरी बात यह है कि अभी ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने लेविस की बात की है। 90,000 लेविस में से उन्होंने कहा कि 30,000 लेविस के मौजूद हैं, बाकी 60,000 जो है वो सरदार पैसे खा जाते हैं। तो फिर ये बलूचिस्तान हुकूमत या सरदार को आजकल नए पैसे तो नहीं खा रहे ना, ये तो फिर पाकिस्तान बनने के बाद से लेविस का जो मामला है वो चल रहा है। तो इसमें क्या एक्शन जो है वो लिया गया है? वो 3.5 साल आपको वो तो कर रहे हैं, लेकिन जो 40 साल से हुकूमत में हैं और जो पाकिस्तान बनते से हुकूमत में, हम सिर्फ जो जाफर एक्सप्रेस पे कल वाला मामला हुआ है उस पर फोकस है। लेकिन जामी साहब, ये बात कोई ना भूले कि ये तकरीर करने का मौका नहीं है, ये एक दूसरे को ब्लेम शेम करने का मौका नहीं है। इख्तियार साहब ने ना आपको जो पहले अपील की है ना, उसमें उन्होंने आपसे एक सवाल भी पूछा है कि आप, मैं इख्तियार साहब की उस अपील का जवाब दे रहा हूँ ना, वो अपील भी कर रहे हैं और साथ आपसे एक सवाल भी पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं आप कहाँ खड़े हैं, ये भी वाजे कर दें। मैं तो वहीं पे खड़ा हूं जहां पे हर पाकिस्तानी खड़ा है। मैं
ہر جو ہے پاکستان کے اوپر ہونے والے حملے کی مذمت کرتا ہوں، لیکن مجھے اختیار ولی صاحب کی لاجک کی اس منطق کی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ آپ نے جب ہماری لیڈرشپ کا نام لیا کہ انہوں نے مذمت کی، انہوں نے کہا نہیں وہ 20,000 اکاؤنٹس ہیں، وہ 20,000 اکاؤنٹس کون سے اکاؤنٹس ہیں جو کہ پی ٹی آئی کو نہ اون کرتے ہیں، نہ پی ٹی آئی سے کوئی ریلیٹ کرتے ہیں، نہ پی ٹی آئی کے کسی آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہینڈلر ہیں۔ اب اٹھا کے جتنا بھی ہے آپ نے اپنی نااہلی اگر ٹویٹر اکاؤنٹس کے پیچھے چھپانی ہے، فائر وال پہ آپ نے لگائے پیسے، انٹرنیٹ آپ نہیں چلا رہے، پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ پاکستان ورلڈ نمبر 2 ورسٹ انٹرنیٹ پہ ہے، پھر بھی سوشل میڈیا اگر آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا، آپ نے لے لیا۔ سر ایک منٹ، اختیار بھائی ایک منٹ پلیز، آپ پھر اس سے زیادہ کمپریہنسولی جواب دے دیجیے گا۔ میرا صرف عرض کرنے کا مقصد ہے کہ یہ اس وقت آپ کی جو کل سے آپ ایک منسٹر آج اسمبلی میں نہیں تھا اس بات پہ اس کا جواب دینے پہ، دیکھیے نا یہ باتیں آپ اس وقت حکومت میں ہیں، آپ کو یہ سخت باتیں سننی پڑیں گی، آپ کو بھی شاہد رضا صاحب کو، آپ دونوں میرے لیے قابل احترام ہیں، لیکن حضور جو حکومت میں ہوتا ہے اس کو باتیں سننی بھی پڑتی ہے، ذمہ داری بھی لینی پڑتی ہے، ذمہ داری تو آپ کی ہے، ظاہر ہے اپوزیشن کی یا اس کی تو نہیں ہوگی۔ ایشو یہ ہے کہ بلوچستان اور کے پی میں جو ہمارا ویسٹرن فرنٹ اس وقت لگ رہا ہے اس کا آپ نے عسکری حل تو ٹھیک ہے، فوج ہماری قربانیاں بھی دے رہی ہے، لڑائی لڑ رہی، پولیٹیکل آج کل اسٹریٹجی آج تک ہمیں نہیں ملی ہے۔ دیکھیے جب تک پولیٹیکلی آپ انگیج نہیں ہوں گے کسی جگہ پہ، آپ کا اگر اس کی بیکنگ پہ کے پیچھے کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی نہیں ہوگی تو یہ معاملات تو حل نہیں ہوں گے۔ 20 سال افغانستان میں امریکہ لڑا ہے، میرے ساتھ میں اب تفصیلی جواب لیتا ہوں اختیار ولی صاحب سے، اور بالخصوص یہ کہ اختیار ولی صاحب کی آج پرائم منسٹر سے میری ملاقات ہوئی ہے، کوئی خاص مشن بھی دیا گیا ہے، وہ معلومات بھی ان سے لیں گے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میرے ساتھ ہیں تازہ اطلاعات ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے بقول 33 دہشت گرد ایسے ہیں جنہیں جہنم حاصل کیا جا چکا ہے، 21 عام شہری اور 4 ایف سی جوان شہید ہوئے ہیں، 440 مسافر مجموعی طور پر ٹرین پہ سوار تھے، آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے گفتگو کرتے ہوئے ایک ٹی وی چینل کے ساتھ اس بات کی تصدیق کی ہے۔ اختیار ولی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ اختیار صاحب آپ بھی پرائم منسٹر سے ملے ہیں، کیا اہم ٹاسک انہوں نے آپ کو دیا آج؟ آپ تو کوآرڈینیٹر تھے پی ایم کے۔ اچھا جامی صاحب، آلموسٹ مور اور لیس جتنی انفارمیشن میں نے آپ کو اس سے پہلے سیگمنٹ میں دی، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی میرے خیال میں تقریباً اسی طرح آپ کو اللہ خیر کرے، میں نے فیصل بھائی کو بتائی تھی کہ یہ ساری چیزیں ہیں اور اس پہ ہمیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ پی ایم صاحب نے مجھے جو ذمہ داری دی ہے وہ ایک تو انفارمیشن کی ہے اور دوسرا خیبر پختونخوا کے حوالے سے مجھے جو ٹاسک دیا گیا ہے اس میں سب سے پہلا جو ایلیمنٹ ہے وہ امن کا ہے، اور جو دوسرا ہے کیونکہ خیبر پختونخوا میں بھی بدامنی بڑی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے، نمبر 2 وہاں پر جو وفاقی حکومت کے محکمے ہیں ان کی کارکردگی کو دیکھنا، اس کو بہتر بنانا تاکہ وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ چلیے گڈ لک اینڈ بیسٹ وشز سر۔ مسلم لیگی کارکنوں کو ان کا احساس محرومی ختم کرنا، اور بالخصوص تو پھر وہ نوجوان جن کو ریاست کے یہ تو بڑے اچھے پورٹ فولیوز ہیں، بڑے اچھے پورٹ فولیوز ہیں، لیکن پھر پرویز خٹک صاحب کو کیا کرنا ہے آپ نے؟ بات آپ نے سنی نہیں کہ، اور ساتھ آخری جو چیز ہے وہ یہ ہے جو سب سے ضروری ہے کہ وہ نوجوان جن کو ریاست کے خلاف ایندھن بنا کر استعمال کیا جا رہا ہے ان نوجوانوں کو تعلیم، کھیل کے میدان اور روزگار کی طرف بہت شکریہ اختیار ولی صاحب، فیصل چوہے صاحب، حارث نواز صاحب، آپ سے شرکت گفتگو تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملاقات کل، اللہ حافظ۔